बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। हालात बेकाबू, सूरत हाल बिगड़ गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और मुल्क भर में सूरत हाल वफाकी हुकूमत से, सिविल हुकूमत के हाथों से निकल चुकी है और अब फौज तलब कर ली गई है। जी हाँ, बिल्कुल फौज तलब कर ली गई है और पहले मरहले में पंजाब में फौज तलब की गई है और पंजाब की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द कर दी गई है। मजीद तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले कुछ मजीद खबरें, वो उससे भी अहम खबरें हैं। सूरत हाल, बदलता हुआ सियासी मंजरनामा, लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल से आपको आगाह कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को आज 2 अदालतों में पेश किया गया और जो 2 अदालतें थी वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद या एफएट कचहरी नहीं थी, बल्कि वो दोनों अदालतों को भी, दोनों जज साहिबान को भी बुला लिया गया इस्लामाबाद पुलिस लाइन। जी हाँ, बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस लाइन उनको बुला लिया गया और वहीं पे ही ये अदालत लगाई गई जहां पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके रखा हुआ है और रात गए अलस सुबह, बल्कि कहना चाहिए अलस सुबह इमरान खान को वहां पे शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद पुलिस लाइन में। वहीं पे गिरफ्तार करके रखा हुआ है और वहीं पे ही अब अदालतें लगेंगी। खसूसी तौर पे रातों रात 2 अदालतें कायम की गई और जज साहिबान को वहां बुलाया गया। तो शखाना केस में भी जज साहब को वहीं बुलाया गया। एक अदालत का नोटिफिकेशन उनका हुआ और दूसरी अदालत का नोटिफिकेशन हुआ एहतसाब अदालत। जज बशीर मोहम्मद बशीर हैं जज एहतसाब अदालत के। ये वही जज साहिबान हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी। तो मरियम की ख्वाहिश, नवाज शरीफ साहब का हुक्म कैसे कैसे पूरा किया जा रहा है, ये कमाल की बात है। वैसे उनको शाबाश देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे डिक्टेशन दे रही हैं, जैसे जैसे उन्होंने डिक्टेट किया वैसे वैसे उस पर अमल हो रहा है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, अदालत का तराजू बराबर करें और वही कुछ करें जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, वही कुछ करें जो मरीम साहिबा के साथ हुआ। लिहाजा उस पर अमल दरामद हो रहा है। आप सुनता जा, शर्माता जा और देखता जा। बहरहाल ये हो रहा है जी। स्पेशल अदालतें कायम की गई हैं रातों रात। एहतसाब अदालत भी इस्लामाबाद पुलिस लाइन में और तोशाखाना अदालत भी इस्लामाबाद पुलिस लाइन में। वहीं पे पुलिस, वहीं पे इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान की मुलाकातों पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। इमरान खान से मुलाकातों पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। बड़ी मुश्किल से उनके वकला की मुलाकात हुई एहतसाब अदालत में जब उनको लाया गया, यानी इस्लामाबाद पुलिस लाइन में पहले वकला को दाखिले से रोक दिया गया और उसके बाद जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू किया तो उसके बाद फिर उनको इजाज़त दे दी गई कि जी आएँ और आपको आके मिल लें, क्योंकि उससे पहले ज़रा हालात संवारे जा रहे थे और इमरान खान साहब को ज़रा उनका चेहरा मेहरा भी ठीक किया जा रहा था ताकि पता न चले कि उनके साथ क्या क्या किया गया है और कितना तशद्दुद किया गया है, किस किस्म का तशद्दुद किया गया, वो सारी बात। लेकिन इमरान खान साहब बड़े पुरवकार अंदाज में कमरा अदालत में मौजूद और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से मौजूद थे और उन्होंने किसी किस्म की कोई परेशानी का इजहार नहीं किया। और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो कल से एक शोर बरपा था और जैसे शेख रशीद साहब की गिरफ्तार किया गया था तो उनका भी ज़बरदस्ती यूरिन टेस्ट किया गया था, ब्लड टेस्ट किया गया था कि उसमें अल्कोहल निकल आए कहीं ना कहीं और उसके बाद हम कहें कि जनाब ये तो शराबी है और तो ये बदअखलाक है। लेकिन शेख रशीद साहब का भी मेडिकल रिपोर्ट ठीक निकला था। इमरान खान साहब के भी सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं और किसी किस्म का कोई इनको ऐसा प्रोपेगेंडा के लिए कोई चीज़ नहीं मिली। इसलिए अब यह खसियानी बिल्ली खबर नोचे खामोश हैं। बहरहाल गिरफ्तारियों का सीज़न चल रहा है और गिरफ्तारियों में बता दूं कि असद उमर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज को रात गए गिरफ्तार किया गया, उमर सरफराज चीमा को। और जिस तरीके से उनको भी उसी अफसर ने गिरफ्तार किया है जिस पुलिस अफसर ने चौधरी परवेज लाई के घर का दरवाज़ा तोड़ के उनके ड्राइंग रूम और उनके बेडरूम तक खवातीन को बेहुरमती की थी। उसी अफसर ने और बाद में आके उसने फिर माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन रात गए वही अफसर जो है साबिक गवर्नर पंजाब के घर गए और उन्होंने वो गिरफ्तार किया। उस्मान डार के घर की हालत देख चुकी है, उनकी वालदा के साथ जो बेहुरमती की गई और उनकी खवातीन के साथ जो बेहुरमती की गई और जहाँ पे जो तोड़ फोड़ की गई और लाखों रुपए का नुकसान किया गया। लेकिन वो नुकसान अलग, लेकिन चादर और चार दीवारी का जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है, खवातीन की असमत को पामाल किया जा रहा है, इसकी मिसाल दुनिया में किसी भी महज़ब मुल्क में नहीं मिलती। और दिगर अली जैदी को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ अच्छा असद उमर साहब को भी इहाता अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। तो इसलिए अब बहुत ही महफूज जगह है गिरफ्तारी के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएँ, वहाँ से आप जाएंगे ज़मानत लेने, लेकिन वहाँ पर आपको मिलेगी गिरफ्तारी। लिहाजा वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है जी। और दूसरी जानिब
شاہ محمود قریشی صاحب اور ان لوگوں کو بڑی مشکل سے اجازت دی گئی، اور ان کو بھی اجازت نہیں تھی ملاقات کرنے کی، لیکن ان کو بڑی مشکل سے اجازت دی گئی۔ اس لیے جی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، بہت ساری گرفتاریاں، اور اس راولپنڈی سے بے شمار لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لاہور سے بے شمار لوگوں کی گرفتاری ہے، سینکڑوں گرفتاریاں راتوں رات عمل میں آ چکی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی تھی عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں، لیکن ان کے ایک رکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسد عمر صاحب کو، اور وہ بھی 16 MP کے تحت گرفتار کیا گیا، بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کیا گیا ہے، اور مزید گرفتاریاں ابھی ہونی ہیں، بہت ساری گرفتاریاں ابھی ہونی ہیں، کیونکہ یہ ایک لمبا کام ہے جی، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑا لمبا پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے۔ تمام پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کا پلان ہے، اور اس کے بعد پھر نمٹا جائے گا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کی تیاری کی جائے گی، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت اندر، اور اس کے بعد الیکشن۔ بہرحال عمران خان صاحب کو جی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کا 14 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی مانگا گیا ہے۔ دوسری جانب عمر سرفراز کو ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، باقی گرفتار رہنماؤں کا کچھ پتہ نہیں، البتہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان پہ سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور اس میں دہشت گردی کے مقدمات تمام کے تمام ہیں۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں، کتنی شہادتیں ہوئیں، اور کیا جانی نقصان ہوا، اس کے بارے میں ابھی تک سرکاری سطح پہ کوئی نہیں بتایا جا رہا، بلکہ چونکہ بین ہے، خبریں سینسرز ہو رہی ہیں اور خبروں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، اس لیے قومی ذرائع ابلاغ، پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں، پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، ان کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں سے آپ کو بہت کم خبریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ صرف رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے 250 افراد صرف اس جرم میں گرفتار کیے گئے فیصل آباد میں کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کر دیا تھا، تو 250 افراد، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سارے معاملے میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ صرف ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا جو کہ کسی قسم کے یہ لڑائی دنگے فساد میں شامل تھے، بلکہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی اور متحرک لوگوں کی، ہر حلقے کی، ہر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے مطابق ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور ان لسٹ کے مطابق جو متحرک لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تاکہ الیکشن تک ماحول جو ہے ان کے حق میں ہو جائے۔ یہ سارے صورتحال اس وقت چل رہی ہے، لیکن جو اصل بات ہے جی وہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ عالمی برادری کی طرف سے، عالمی رہنماؤں کی طرف سے، اور دیگر ممالک جو ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ، اور اس کو تشویشناک اور خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں راولپنڈی GHQ۔ کل جو مناظر آپ نے دیکھے اس میں ایک حیرت انگیز طور پہ کچھ مناظر تھے کہ لاہور کور کمانڈر لاہور جو ہے جو ہاؤس ہے وہ بالکل اس سے سیکورٹی نہیں تھی، اور حیرت انگیز طور پہ، اور اگر سیکورٹی ہوتی تو یقیناً وہاں پہ پولیس ہوتی، سیکورٹی ہوتی تو یقیناً اس کی حفاظت ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے، جب ان کو احتساب عدالت میں لایا گیا تو ان کے جو پروسیکیوٹر تھے یعنی کہ نیب کے وکیل، انہوں نے یہ کہا کہ انہیں جو وارنٹ جو ہیں وہ دکھائے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا کوئی وارنٹ عمران خان صاحب نے کا نہیں دکھایا گیا، بلکہ جب ان کو گرفتار کر کے نیب یا جہاں بھی لے جایا گیا، سب سے پہلے وہاں پہ جا کے وہاں پہ یہ دکھایا گیا کہ یہ ہے جی آپ کا وارنٹ گرفتاری۔ عمران خان صاحب نے اس جھوٹ کا بھی پول کھول دیا ہے، لہٰذا جو اب ایک ہوتا تھا جی ایک عدالت کا ایک وقار ہوتا تھا، عدالت کا وقار جو ہے وہ ہو گیا ہے ختم، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے زیادہ جو ڈگنیٹی ہوئی ہے، ہرٹ ہوئی ہے، وہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ ان کی اتھارٹی ختم ہو گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں دو بڑی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بالکل اس کو اس طریقے سے لے ہی نہیں رہے کہ یہ کتنا بڑا سنگین حملہ ہے عدلیہ پہ، عدلیہ کے وقار پہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وکلا بھی اس پہ خاموش ہیں، حالانکہ بعض جو ہیں وہ بھی متحرک ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس معاملے پہ خاموش ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، تو ابھی تک کھیل لمبا چلے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم صاحب بدستور باہر، اور اہم عہدیداران جو ہیں وہ بدستور ملک سے باہر ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں سچویشن کس طرف جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے
گرفتاری، اور اس گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی جرح کے، بغیر کوئی موقف سنے جو ان کو قانونی قرار دے دیا ان کی گرفتاری کو، جو کہ مقدمہ ان کے سامنے نہیں تھا، اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے لیے الگ پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے عمران خان کی گرفتاری سے معاملے میں۔ تو سچویشن بدستور اور پورے ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے جی سیکورٹی کی، وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ماشاء اللہ کی صورتحال جو ہوتی ہے، ایک ماشاء اللہ والی صورت ہے، فورسز ہی فورسز نظر آ رہی ہیں، اور سیکورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز ہر جگہ، کیونکہ اور پھر ایک اور بہت بڑا جو قافلہ ہے ہزاروں لوگوں کا، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے پہنچ چکے ہیں اسلام آباد، اور مزید پہنچ رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوگی آنے والے چند گھنٹوں میں، اور 2-1 دنوں کے اندر اندر یہ مزید صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی لیے جی ایچ کیو میں رات کا بھی اہم ترین اجلاس ہوا، ساری سچویشن کو دیکھا گیا، اور جہاں جو ہمارے پاس اطلاع ملی ہے، جو رد عمل آیا، اس رد عمل کے لیے حکومت نے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، یہ آبزرو کیا گیا ہے، جو کہ خطرناک بات، یہ پلان تھا سارا کچھ، کیونکہ جو آبزرو کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور کسی جو جلوس شرپسند حملہ آور کسی کو روکنے کی کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ آزادانہ طریقے سے کوئی کمانڈرز ہاؤس میں، اور جو فوجیوں کے جو دفاتر تھے وہ وہاں پہ گھوم پھر رہے تھے اور اندر داخل ہو رہے تھے، ایون راولپنڈی میں بھی، جی ایچ کیو میں بھی لوگ داخل ہوئے تھے اور وہ بھی آرام سے پھر رہے تھے، تو کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب پہ الزام کیا ہے، پہلے ذرا وہ سن لیں مختصر۔ القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کے لیے یہ القادر ٹرسٹ ہے بنایا، ٹرسٹ کے انڈر یہ یونیورسٹی تعمیر ہوئی، اور اس یونیورسٹی میں نہ ہی کوئی سرکار کا پیسہ انوالو ہے، نہ کچھ ہے، اور اس کو انڈائریکٹلی جوڑا جا رہا ہے، اور جس بندے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کے اونر ملک ریاض صاحب، ان کا نام کسی وزیر نے نہیں لیا، کسی وزیر نے، کسی مشیر نے، کسی وکیل نے، حکومت کے کسی نے نام نہیں لیا، بلکہ وہ ایک بزنس ٹائکون کو کے نکل جاتے ہیں آگے۔ تو یہ ایک 2 پرائیویٹ پرسنس کا معاملہ، اس کو نیب کے دائرہ اختیار میں لے کے آئے، اور اس طریقے سے وہاں پہ ایک جامعہ ہے، یونیورسٹی ہے، مفت تعلیم دی جاتی ہے، ٹرسٹ کے اندر چل رہی ہے، تو اس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ البتہ جو توشہ خانہ میں فرد جرم عائد کرنی ہے وہ بھی بتا دوں، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، فرد جرم عائد کرنے کے معاملے کو۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتاری سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد پہ بھی مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے وہ اس وقت روپوش ہے، اور وہ خاموشی سے انڈر گراؤنڈ پہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام پرامن رہیں، اور تمام لوگ پرامن رہیں، تمام کارکنان پرامن رہیں، پرامن احتجاج کریں، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اور انہوں نے کل جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی ہے جی اطلاعات۔ ملک بھر میں پرامن احتجاج جاری ہے، سب کچھ جاری ہے، ٹی وی چینل پہ بہت اچھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی وی چینل پہ بہت اچھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشل بلیٹن جاری کیے جا رہے ہیں مخصوص ٹی وی چینلز پہ، اور ٹکٹس جاری کر دیے جاتے ہیں بریکنگ نیوز کے طور پہ، فلاں سڑک کھل گئی، فلاں سڑک کھل گئی، فلاں سڑک کھل گئی، اور ملک کی زندگی معمول کے مطابق ہے، زندگی میں کسی قسم کا کوئی دنگا فساد نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے، وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ باقی سارے لوگ بیوقوف ہیں۔ پاکستان انٹرنیٹ سروسز بند، یوٹیوب بند، فیس بک بند، سوشل میڈیا پہ ایکسیس بند، اور پراکسیز کے ذریعے اور وہ وی پی این کے ذریعے جو انڈائریکٹلی ایکسیس کی جاتی ہے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ انڈائریکٹلی ایکسیس حاصل کر رہے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند ہے، کئی علاقوں میں بالکل بند ہے، کئی میں ان کی سگنلز ویک کر دیے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ایکسرسائز شروع کر دی گئی ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں بتا دیا تھا کہ نیٹ سروس جو ہے اس کو سلو کرنا اور اس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لہذا تمام جو سوشل ویب سائٹس ہیں اس میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، یہ سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں، اور اس پہ اب ایکسیس انڈائریکٹلی ایکسیس ہو جاتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال اب تک کی۔ تو وفاق چودھری صاحب کو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری سے
روک دیا گیا ہے، وفاق کو بھی، نیب کو بھی، ایف آئی اے کو بھی. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے. پھر ایک اور بات بتا دوں کہ جی اس وقت بھی جی ایچ کیو میں اجلاس چل رہا ہے، اور وہ چل رہا ہے فوج کی اعلیٰ قیادت موجود، اور انہوں نے اجلاس بلایا ہے، اور ان کو جو بتایا گیا اس میں تشویش کا اظہار کیا گیا اور عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھے سیکورٹی کے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.